अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज़ जे सदर शहबाज़ शरीफ़ साहब खे अॼु अदालत ज़मानत ते उनखे रिहा करण जो हुकुम कयो आहे, जॾहिं त संदसि अहिड़ी रिहाई जी मुस्लिम लीग नवाज़ जी पार्टी ऐं पार्टी जे अॻुवाणनि उनखे वेलकम कयो आहे। हाणे ॾिसे त शहबाज़ शरीफ़ साहब जी रिहाईअ बैदि जेको PDM जो मोमेंटम आहे या हुकूमत जे ख़िलाफ़ु जेका अपोज़िशन जी तहरीक आहे उहो कहिड़ो रुख़ अख़्तियार कंदी, आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ॿीहर PDM में शामिल थी सघे थी या न, जॾहिं त शाहिद खाकान अब्बासी साहब खे जेको स्पीकर साहब नोटिस जारी कयो आहे, इन जे करे मुस्लिम लीग नवाज़ जी जेका क़यादत आहे, पार्टी आहे, उहा सख़्तु नाराज़ आहे त खेसि नोटिस छो जारी कयो वियो आहे, जॾहिं त सुभाणे जेको फ्रांसीसी सफ़ीर जी नेकाली जे हवाले सां क़रारदाद आहे उहा मुतफ़क़ा तौर ते सुभाणे क़ौमी असैम्बली में पेश कई वेंदी। इहे मिड़ई मामला आहिनि, इन ते अॼु असां डिस्कस कंदासूं। अॼु ज़बरदस्त पैनल असां सां गॾु आहे। इन वक़्तु स्टूडियो में असांखे जॉइन कयो आहे मोहम्मद आरिफ अब्बासी साहब, जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो पंजाब असैम्बली जो मेंबर आहे। हींअर त ॿियो मोज़िज़ महिमान असांखे टेलीफोन ते जॉइन कयो आहे सेनेटर बहरामंद तुंगी साहब, जंहिंजो ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। सेनेटर बहरामंद साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। आप ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई है। आपने जब पहले ज़मानत का अदालत में ऐलान हुआ था, उसके बाद मुलतवी हुआ था, जब दोबारा ज़मानत हुई है तो आप क्या कहेंगे? पहले तो आपका ये मौक़िफ़ था कि मुस्लिम लीग नवाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ताने देती है कि रिलीफ़ ले रही है, लेकिन ये रिलीफ़ दरअसल मुस्लिम लीग नवाज़ को मिल रहा है। आप क्या कहेंगे इनकी ज़मानत, क्या अब भी आप रिलीफ़ समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि अदालत के फैसले हम तस्लीम करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख में जब शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का जुडिशरी मर्डर हुआ तो आज उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, आज वो सब कह रहे हैं कि शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो को जो सजा मिली है वो जुडिशरी मर्डर है। तो हम फैसला जब आते हैं तो उस फैसले पे हम अपना जायजा भी देते हैं और अपना मतलब कि जो ओपिनियन है वो देते हैं। तो जो जनरल मासिस है, जनरल कंसेप्ट है, वो ये है कि अगर आप देख लें खुर्शीद शाह साहब 2 सालों से जेल में पड़े हैं, अभी तक रेफरेंस फाइल नहीं हुआ है, अभी तक उस पर इंक्वायरी शुरू नहीं हो चुकी है, पता नहीं कि वो किसका केस किसके सामने पेश होता है। तो हम समझते हैं कि चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो या खुर्शीद शाह साहब हो, मतलब कि दोनों पाकिस्तान है और दोनों पाकिस्तान के शहरी हैं, तो बराबरी की बुनियाद पर हम तवक्को रखते हैं कि उनको डील करें। अभी अगर शहबाज शरीफ साहब की पहली जमानत पर आप देख लें कि कंफ्यूजन का शिकार हुआ और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि एक जज ने मुखालिफत में फैसला सुनाया, दूसरे ने और उसको रिलीज करवा दिया और रिलीज करवाने का हुक्म दिया। मैं समझता हूं कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि इदारे ऐसे फैसले करें, इदारे आजादाना माहौल में फैसले करें ताकि जनरल मासिस को एक मैसेज चला जाए कि अदालतें भी आजाद है, नैब भी आजाद है, अदालतें अपने डोमेन में काम करते हैं और जो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, जो नालायक नासमझ प्राइम मिनिस्टर हुकूमत है, उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वज़ीर-ए-आज़म साहब है वो चाहते हैं कि इदारों को मैं अंडर एस्टिमेट कर लूं, मैं इदारों को प्रेशराइज कर लूं, मैं इदारों को उंगली दिखा के धमकियां दे दूं और वो मेरी मर्जी के मुताबिक फैसले करें। तो इससे इदारे कमजोर होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मजबूत इदारों पर यकीन रखती है ताकि जब इदारे मजबूत हो तो मुल्क मजबूत होगा और मजबूत मुल्क हम सबका है। तो मैं समझता हूं कि इदारों को आजादाना माहौल में फैसले देने चाहिए ताकि अवाम को महसूस हो कि ये फैसला जो है ये किसी प्रेशर का नतीजा नहीं है, बल्कि फैसला जो है हकीकत पर और मेरिट पे है। सेनेटर साहब हमारे साथ रहिएगा। हम मोहम्मद आरिफ अब्बासी साहब की तरफ चलते हैं। अब्बासी साहब, ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब की जो रिहाई है, आप क्या समझते हैं? जो इससे पहले PDM का मोमेंटम था और हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से अपोजिशन यकजा थी, गो के पीपल्स पार्टी तो अभी इनके साथ नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद अपोजिशन की एक्टिविज़म आपको होते हुए नज़र आएगी या शहबाज शरीफ का जो पेस है वो हुकूमत को सूट करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। देखें, नून लीग का जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो,
یہ ہمیشہ قانون کی جو پیچیدگیاں ہیں، قانون کی کمزوریوں، ان سے فائدہ اٹھاتے رہے، یہ ان کی ہسٹری ہے۔ جہاں تک شہباز شریف صاحب کی ضمانت کا تعلق ہے تو میں کہتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ اس میں نون لیگ کو ذاتی طور پہ بہت نقصان ہوگا۔ ان کی دھڑے بندی تو ہے، پنجاب میں بڑی اویس ہے کہ میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز، یہ لوگ، اور دوسری طرف مریم نواز اور اس کا دھڑا جو ہے، یہ علیحدہ علیحدہ کھڑے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی رہائی سے یہ مزید واضح ہو کہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، اور اس کا الٹیمیٹلی فائدہ حکومت کو ہوگا۔ ان میں تحریک چلانے کی نہ سکت ہے، نہ یہ تحریک چلا سکتے ہیں، اور نہ کبھی انہوں نے تحریک چلائی ہے۔ یہ محلاتی سازشوں سے پارٹی بنی ہے نون لیگ، جب بیک اپ جنیجو صاحب کی پارٹی توڑ کے، اور انہوں نے ہمیشہ محلاتی سازشوں کے ذریعے ہی ہمیشہ حکومتوں کو گرایا یا اپنی حکومتوں کو بنایا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ یہ عوام ان کے ساتھ ہیں، نہ عوامی طاقت ہے ان کے پاس، نہ ان کا جو سو کالڈ ورکر ہے، ہم تو اس کو مافیا سمجھتے ہیں، نیچے سے اوپر تک جرائم پیشہ لوگوں کا یہ ایک مافیا ہے جو نون لیگ کے نام پہ اکٹھا ہے۔ تو ان کا مزاج نہیں ہے، تحریک میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مارے کھانی پڑتی ہے، آنسو گیس ہے، لاٹھی چارج ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ تو نون لیگ کے ورکرز میں ہم یہ صلاحیت نہیں دیکھتا۔ میرا جو پچھلا سیاست کا 22-23 سال کا ایک تجربہ ہے، تو نون لیگ کے ورکر نے کبھی بھی مار روڈوں پہ نہیں کھائی، پیسے دے دے گا، باقی سارے جرائم میں شامل ہو جائے گا، لیکن سیاسی جدوجہد کبھی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب شہباز شریف کی رہائی کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں جو پیپلز پارٹی کی دوریاں ہیں وہ نزدیک آ سکتی ہیں؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب کا جو پیس ہے وہ مریم نواز صاحبہ سے کچھ دھیما ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک شہباز شریف صاحب کی سیاست کا تعلق ہے یا مریم نواز کا تعلق ہے، تو میرے خیال میں یہ دونوں کا جو بیانیہ ہے یہ نواز شریف کا ہے، اور نواز شریف کے بیانیے کے مطابق میرے خیال میں یہ جو سیاست ہے یہ ہم نے تقریباً 1988 سے ہم کر رہے ہیں، اور میری لیڈرشپ شہید بی بی نے، اور پھر جناب آصف زرداری صاحب نے، اور پھر پوش کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس خاندان کا جو ہمارے ساتھ ظلم، زیادتی، ہمارے لیڈرشپ کے خلاف جو زبان، جو فیصلے، تو وہ ہم نے سب معاف کیا تھا۔ شہید بیوی نے بھی میاں صاحب کو معاف کیا تھا، جناب آصف علی زرداری صاحب نے نواز شریف کو معاف کیا تھا، پھر بلاول صاحب نے سب کو معاف کیا، لیکن انفارچونیٹلی شریف خاندان جو ہے اس نے ابھی تک تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا ہے، اور وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ ٹرسٹیبل ابھی نہیں رہا۔ ورنہ میری لیڈرشپ نے تو 1988 کا وہ ظلم بھی معاف کیا۔ پھر جب اس نے ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے میری لیڈر کو شہید کیا، اور یہ اس کے اوپر کے کڑے ہو کے کہا کہ میں آپ کے مشن کو پورا کروں گا، پھر بھی ہم نے معاف کیا۔ پھر 88 کی الیکشن کمپین کا جو ظلم تھا وہ بھی ہم نے معاف کیا۔ پھر 2008 میں بھی ہم نے کنسنسس کا ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے میمو گیٹ اسکینڈل کا کوٹ پہن کر کے عدالتوں کے چکر لگائے، پھر بھی ہم نے معاف کیا۔ ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو شریف خاندان ہے وہ سوچے کہ وہ ٹرسٹیبل بنے تاکہ اس کے ساتھ سیاسی جماعت آگے بڑھے۔ جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے تو پی ڈی ایم ختم ہو چکا ہے، ہم ابھی پی ڈی ایم کا نام استعمال نہیں کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے بنانے کے لیے شہید میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آل پارٹی کانفرنس بلائی، اور اس میں پیپل ڈیموکریٹک کا جو اعلان ہوا اس کے کچھ ایگریمنٹس تھے۔ جو ایگریمنٹس جو فیصلے مولانا فضل الرحمان نے اور مریم نے اور شاہدہ خان عباسی نے اپنے گھر کی لونج بنانے کی کوشش کی، تو ہم نے کسی کی زیر تنظیم ہے نہ، البتہ ایک شرط ہے پی ڈی ایم بن سکتی ہے، تو معافی مانگے، فضل الرحمان بھی معافی مانگے، نون گروپ بھی معافی مانگے، تو تب ہم سوچ سکتے ہیں کہ، اور عوامی نیشنل پارٹی کی اپنی بہت بڑی قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے، اس دھرتی کے لیے، اس مٹی کے لیے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی ایک تحریک پہ نہ ہو اور وہ تحریک کامیاب ہو سکتی ہے یا وہ تحریک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، عباسی صاحب سے پوچھیں، محمد عارف عباسی صاحب یہ بتائیں کہ ایوان میں جب قرارداد پیش کی جا رہی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بائیکاٹ کیا، لیکن نون لیگ، جے یو آئی، باقی جماعتیں آئیں،
یہ جو نوٹس جاری کیا ہوا ہے شاہد خاقان عباسی کو، آپ کیا سمجھتے فرسٹ ٹائم اپوزیشن نے آپ سے جب تعاون کیا اس کے بعد نوٹس بھی ان کو ملیں گے تو ظاہر ہے اس وقت اپوزیشن ظاہر ہے اس سے ایریٹیٹ تو ہوگی؟ نہیں ایریٹیٹ دیکھیں، ایک پارلیمان کی روایات ہوتی ہیں، سب آپ کور کرتے رہے، ہم پارلیمنٹ میں رہے، تو اس میں آپ کو ایک چیز جو چیئر ہوتی ہے نا، اسپیکر ہو یا چیئرمین سینٹ ہو کسی بھی ایوان میں، یہ سب سے معتبر اس ٹائم ایوان کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ جو چیئر کر رہا ہوتا ہے، جو اسپیکر کی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب ان کے والد شہید ہوئے تھے خاقان عباسی، اس کے بعد مسلسل یہ ایک آدھ دفعہ آ رہے ہیں، یا ابھی دوسری دفعہ شکست ہوئی ہے ان کو، لیکن لاہور سے جیت کے آ گئے۔ پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں، زیادہ تر پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں، اور ان کی سافٹ امیج رہا ہے پارلیمنٹ میں۔ مطلب پڑھا لکھا شخص ہے، ایک اچھے فیملی بیک گراؤنڈ ہے، والد بھی اس کا پارلیمنٹ میں رہا ہے، تو ہم توقع نہیں کر سکتے تھے اس قسم کی حرکت کی۔ یہ تو رول ماڈل ہونے چاہیے جو اپنی پارٹیوں کے بڑے لوگ ہیں، بڑے لیڈر ہیں، جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑا، تو یہ تو باقیوں کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے۔ ان کو اس طرح کا رویہ، یہ صرف اسپیکر کی توہین نہیں ہے، پورے پارلیمنٹ کی توہین کی ہے، اور اگر اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو کل یہ پارلیمنٹ نہیں چلے گی۔ اور پارلیمنٹ آپ صرف وہ 350 یا 400 لوگ نہیں ہوتے، وہ 22 کروڑ لوگوں کا وہاں نمائندہ لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں 22 کروڑ لوگ جذبات ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں اس طرح کی غیر سنجیدہ حرکت، اور اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ یہ کر چکے، یہ ان کی فرسٹریشن سمجھیں یا آواز باختہ ہو جاتے ہیں، یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ جب اس قسم کی بندہ حرکت کرتا ہے اٹ مینس کہ از ناٹ ان دا سینس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بری حرکت ہے، اور ہماری پارلیمانی تاریخ میں ایک انتہائی تلخ اور تکلیف دہ واقعہ ہے جو یہ شاہد خاقان عباسی نے کی۔ ٹھیک ہے، یہ سینیٹر برہم تنگی صاحب سے بھی پوچھیں گے۔ سینیٹر صاحب، وقفے کا ٹائم ہے، وقفے کے بعد آپ سے یہ سوال کرتے ہیں۔ ناظرین ہتے وٹھوں تھا مختصر بریک بعد حاضر تھی۔ ناظرین ویلکم بیک۔ سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا، شاہد خاقان عباسی صاحب کو جو نوٹس جاری کیا ہے اسپیکر صاحب نے، آپ اس کس نظر کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں، اگر ہم پی ٹی آئی کے وزراء کی یا عمران کی پولیٹیکل جو سوچ ہے، ہم ان کی اگر بار بار مذمت کرتے ہیں، گالی گلوچ کا، حد درمی کا، ضد کا، غیر پارلیمانی باتوں کا، تو اس طرح سے ہم ان کی اور عمران اور اس کی ٹیم کی مذمت کرتے ہیں کہ اس کے ہر وقت جو رول ہے وہ غیر پارلیمانی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو اسد قیصر صاحب ہے، آج تک اس نے یہ کسی کو میسج نہیں دیا کہ میں کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوں، میں اسپیکر ہوں، یا میں اس پورے ہاؤس کا مالک ہوں، بلکہ اس نے اپنے رول سے یہ میسج دیا ہے، اور یہ جو کردار ادا کرے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ عمران کا نوکر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی کا جو رویہ ہے یہ بہت جارحانہ تھا، اور اگر شاہد خاقان عباسی اپنے آپ کو پولیٹیکل ورکر سمجھتے ہیں تو اس کے سامنے اگر ایک اسپیکر، کٹ پتلی اسپیکر ان کو کہے، یا فیک اسپیکر ان کو کہے، یا عمران کا نوکر ان کو کہے، وہ جو رول پلے کرتے ان کو کرنے دیں، لیکن آپ ایک میسج دے دے پوری دنیا کو کہ میں ایکس پرائم منسٹر ہوں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور پولیٹیکل ورکر کبھی بھی وہ جذبات میں نہیں آتی ہیں اور ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں کہ جب ان کو پچھتاوا ہو۔ میں 41 ایئرس کا 1980 سے میں سیاست کر رہا ہوں، اور میں نے شہید بی بی سے یہ سیکھا ہے، ہم نے اپنی لیڈرشپ سے یہ سیکھا ہے کہ جو پولیٹیکل ایجوکیشن ہمیں دی ہے بھٹو خاندان نے، 1980 سے شروع کر کے میں کالج کا پریزیڈنٹ تھا، پیپلز فیڈریشن کا، اللہ رب العزت اور پارٹی لیڈرشپ نے مجھ پہ احسان کیا، 38 سال کے بعد مجھے ٹکٹ دیا اور میں سینیٹر بن گیا، آج تیسرا چوتھا سال ہے۔ 41 سال میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ آپ اپنے ٹیمپو کو لوز نہ کریں، آپ ایگریسو رول پلے نہ کریں، آپ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جس سے آپ کی سیاست اور قد میں کمی آ جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسد قیصر کا رول ایز اسپیکر نہیں ہے، وہ پولیٹیکل ورکر نہیں رہا ہے، ان کو اللہ معاف کرے، آج وہ مقام ملا ہے، اللہ نے دیا ہے،
لیکن وہ بھی اللہ کا جو دیا ہوا مقام ہے اس کو غلط یوز کرتے ہیں. لیکن شاید حسن عباسی کا جو رویہ ہے اس پہ اس کو سوچنا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس نے جو کچھ کہا تھا اس کی بھی میں مذمت کرتا ہوں. اور اگر اسپیکر، میں آصف فیصل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسپیکر کرسی کی بات کرتا ہوں تو اس کی بھی میں مذمت کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے قرارداد جب پیش ہو رہی تھی تو بائیکاٹ کیا، تو اس کی کوئی ٹھوس پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی تک وضاحت نہیں دی. قوم سوچ رہی ہے، عوام لوگ سوچ رہے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے میری بات سنیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس مقصد کے لیے ووٹ دیا تھا اس نالائق اور سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی حکومت میں کہ تاکہ اگر ملک کی بقا ہو، ملک کے اداروں کے لیے کوئی قانون سازی ہو، عوام کے لیے کوئی قانون لائے تو ہم سپورٹ کریں گے اور ہر اس حکومت میں اس کو سپورٹ کر کے یہ اپنی حکومت پوری کرے. اور اس کا مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو سرداری صاحب نے سو مینی ٹائم کھڑے ہو کے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہ آپ آگے بڑھے، ہم آپ کا ساتھ ہے، آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کام کریں لیکن ملک اور اداروں کے لیے، نہ کہ اپنی فیملی اور اپنی بہن بہنوں کے لیے. تو ہم نے مقصد کے لیے ووٹ لیا. ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب تحریک بیک کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ تھا، ہمیں پتہ نہیں ہے، اس نے اس ایگریمنٹ کو پارلیمنٹ ہاؤس میں پیش نہیں کیا، ہمیں پتہ نہیں ہے. پھر اس پر کی گولیاں چلاتے ہیں، پھر اس پہ بیل لگاتے ہیں، پھر اس میں لوگ شہید ہوتے ہیں، پھر پولیس بیچارے زخمی اور شہید ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں، اور پھر پرائم منسٹر گھبراتے ہیں پارلیمان سے. آج سلیکٹڈ پرائم منسٹر اس ایشوز پر بھی پارلیمان میں نہیں آئے، پارلیمان میں بیان نہیں دیا، پالیسی بیان نہیں دی. تو جب پرائم منسٹر صاحب وہ ایک پتلی پرائم منسٹر بنا ہے کہ وہ نہ پارلیمان سے رجوع کرتے ہیں، نہ اپوزیشن کو آن بورڈ لیتے ہیں، نہ پارلیمان میں آتے ہیں، نہ وہ ایگریمنٹ پارلیمان کو دکھاتے ہیں، تو پھر جب اس انداز سے ایک ریزولوشن کو لاتے ہیں اور وہ بھی پرائیویٹ ممبر کے نام سے، تو میں سمجھتا ہوں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے. اگر آپ پہلے ایگریمنٹ کے دوران یا اس ریزولوشن سے ایک ہفتہ پہلے یا اس کے بیل لگانے سے پہلے آپ پارلیمان کو آن بورڈ لیتے تو ضرور ہم پارلیمان بھی آتے اور اس میں حصہ بھی لیتے. لیکن آج وہ پارلیمان کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ پارلیمان کے پیچھے چھپے، بلکہ یہ عوام کو جواب دیتے. اوکے، ہم عباسی صاحب سے پوچھتے ہیں. عباسی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جو قرارداد پیش کی وہ پرائیویٹ ممبر نے قرارداد پیش کی، اور اس کے بعد اس میں بھی یہی بھی تھا فائر نافذ کے حوالے سے جو بھی معاملات ہوں گے، ریاست ہوگی، ظاہر آئین میں بھی یہی درج ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ کل جو قرارداد آئے گی وہ متفقہ ہوگی اور پاس ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، قرارداد کا جو پیش کرنے کا مقصد تھا وہ کلیکٹیو ویژن جو ہے اب پارلیمنٹ کا وہ لینا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک سیکولر پارٹی ہے، یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے. ان کا مطلب ہے کہ جو نعرہ تھا اس کے مطابق دین، ان کا زیادہ وہ دینی جو رائٹ ونگ کو زیادہ وہ کرتے ہیں، نہیں پسند کرتے. لیکن مسلمان ہیں، ہاں مسلم میں کسی کے ایمان یا مسلمان ایک پارٹی پالیسی ہوتی ہے. کوئی آپ کو پتہ ہے رائٹ ونگ ہے، لیفٹ ونگ ہے، اس میں سیکولر ہے، اس میں ڈیموکریٹ ہے، ریلیجس ہے. ہر پارٹی کا کوئی بنیادی طور پہ کوئی نہ کوئی ایک وہ ہوتا ہے، اساس ہوتا ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے. جیسے ہم مذہبی پارٹیاں ہیں، وہ ہوتی تو پولیٹیکل پارٹی ہیں، بٹ ان کی اساس اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اپنا موقف اور اس نے کافی اس کے پاس مینس کے ووٹ ہیں، لوگوں کا مینڈیٹ ہے، وہ جن لوگوں کو وہ ریپرزینٹ کرتے کہ ان کی رائے کا پارلیمنٹ میں اظہار کرنا چاہیے. یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، یہی موقع ہوتے ہیں جب آپ اپنے لوگوں جنہوں نے آپ کو اپنا مینڈیٹ دے کے اپنی امانت دے کے پارلیمنٹ میں بھیجے ہوتے ہیں، ان کی زیادتی کی انہوں نے اپنے ووٹر کے ساتھ کہ ان کا موقف انہوں نے پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا. فیصلہ جو بھی ہو، متفقہ ہو، اکثریتی ہو، ریجیکٹ ہو جائے، یہ جمہوری سسٹم کے حصے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ہار یا جیت نہیں ہوتی. لیکن موقف پیش نہ کرنا، سراسر اتنے اہم مسئلے کو نظر انداز کر دینا، اپنے آپ کو اس سے باہر لے جانا، یہ ان کا نہیں، ان کے ووٹر کا استحقاق مجروح ہوا ہے جنہوں نے ان کو پارلیمنٹ میں بھیجے ہوئے اپنا موقف دینے کے لیے. ظاہر ہے جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے ہیں ان کا اس پہ کوئی نہ کوئی موقف تو ہوگا، اگینسٹ ہوگا،
اس کے فیور میں ہوگا، نیوٹرل ہوگا، بٹ ان کا ووٹرز کا موقف نہ پیش کرنا ایوان میں یہ ڈس آنیسٹی ہے، اور اس نے اپنے فرائض سے غفلت کی ہے، اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکامی ہے پیپلز پارٹی کی، پارلیمنٹ میں نہ آنا، آگے موقف پیش کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا آپ یہ کہتے ہیں کہ قرارداد کا جو مقصد تھا، اصل میں آپ دیکھیں کہ اس ٹائم زمینی حقائق کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، وہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا دین ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، تو اس نے اس میں بہت ساری ہمیں احکامات جو ہیں اس میں اسلام کی ہسٹری کے علاوہ جو قرآن پاک سے ہم لیتے ہیں، حدیث سے اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیتے ہیں، تو بہت سارے معاملات میں آپ کو وہاں سے درس لینا چاہیے۔ صلح حدیبیہ بہترین مثال ہے، جب آپ کمزور ہوں آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس ٹائم زمینی حقائق، اقتصادی معاملات، تجارتی معاملات، ہمارا ڈیفنس، ہمارے خارجی امور، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اس ملک کو لے کے آگے چلنا ہے۔ اب آپ سمجھے کہ ہم نے بالکل کلاڑی مارنی ہے، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر ہم نے کلاڑی اٹھانی ہے تو اپنے بازو مضبوط کرنے ہوں گے، کلاڑی اٹھانے قابل بنانے ہوں گے۔ آپ کی معیشت کیا ہے، آپ کی اقتصادی حالت کیا ہے، آپ کے یہ سارے معاملات، آپ قوم بنے نا، محنت کریں، اپنے آپ کو اپنے مسل مضبوط کریں، ایمانداری سے کام کریں کہ اس مقام پر آ جائیں کہ آپ کے بارے میں اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کریں تو اس میں وزن ہو۔ تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جو زمینی حقائق ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ خودکشی کی طرف نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ ہماری یہ روایات ہیں۔ میں نے کہا صلح حدیبیہ کو آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ آگے چل کے دیکھ لیں کہ اسلام کہاں تک پہنچا۔ تو اپنے آپ کو پہلے مسلمان اور سچا پاکستانی بنائیں، اس ملک کے لیے محنت کریں، اس ملک کی جو کمزوریاں ان کو دور کریں، اور پھر آپ جو مطالبات ہیں یہ بالکل جائز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس پہ سب کچھ قربان، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا۔ باقی 55 اور اسلامی ممالک بھی ہیں، تو ان کا کیا رویہ، ہمیں ایز اے امت فیصلے کرنے ہیں۔ ایز اے انڈیویجول اگر ہم کریں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ چیز جو نہ اسلام کے مفاد میں ہے نہ پاکستان کے مفاد میں۔ عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو قرارداد پاس ہوئی وہ بائیکاٹ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی نے غلطی کی، اس کو قوم کا جو آواز ہے وہ آ کے پارلیمنٹ میں پیش کرنا چاہیے تھا، نمائندگی ان کی پارٹی کی ہونی چاہیے تھی، اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی قرارداد کے دن پارلیمنٹ میں نہیں آئے کہ وہ سیکولر پارٹی ہے۔ دیکھیے میری بات سنی، جہاں سیکولرزم کی بات ہے یہ اس کو مانی بھی نہیں آتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے کہ وہ پارلیمانی سیاست کی یقین رکھنے والی جماعت ہے، وہ دائیں بائیں والے مطلب کہ ووٹ حاصل کرنے والی جماعت نہیں ہے، وہ پارلیمان پہ یقین رکھتی ہے اور عوام کے ووٹ پر اور عوام کی طاقت پر، اس لیے کہ بھٹو شہید نے کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ وہی مینیفیسٹو، وہی پروگرام، وہی پالیسی وہاں منشور ہے، اور ہمارا جو سٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب سلیکٹڈ پرائم منسٹر جس نے کہا تھا کہ جس پرائم منسٹر نے اپنے مینیفیسٹو پہ عمل نہیں کیا تو سمجھ لے کہ یہ پرتکل ہوتا ہے۔ آج میں اپنے بھائی سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پرائم منسٹر نے اپنے مینیفیسٹو پہ 1% عمل کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ تو میں کٹپتلی پرائم منسٹر کے جو آج میں کہتے ہیں جس نے ادارے کو تباہ کیا، جس نے ملک کو تباہ کیا، جس نے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کیا، جس نے پاکستان کو پوری دنیا میں تباہ کیا، آج ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو یہ بے نقاب ہو جائیں، اور یہ جو پارلیمانی سیاست ہے اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ پارلیمان کو بے توقیر نہ کرے۔ اگر یہ ایگریمنٹ کر لیتے آپ کے دورے میں تو اس ایگریمنٹ کو پارلیمان میں کیوں پیش نہیں کیا؟ پھر جب یہ ریزولوشن لانے کی کوشش کی اور اس پہ بین لگانے کی کوشش کی اور اس پہ گولی چلانے کی کوشش کی تو اس وقت پارلیمان کہاں تھا؟ اگر اسی وقت یہ پارلیمان کو رجوع کر لیتے اور تمام اپوزیشن جماعتوں کو، اپوزیشن لیڈر کو وہ اسٹیٹس دے دیتے تو ضرور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمان میں آ جاتی۔ لیکن آج تک میں آپ کو بتا دوں 3 سال ہو گیا ڈیموکریٹک پروسیس میں تاریخ گواہ ہے شہید سیکریٹری بھٹو کی، شہید بی بی کی، جناب آصف علی زرداری صاحب کی، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب پارلیمان کی سیاست پہ یقین رکھتی ہیں۔ لیکن کیا یہ مجھے بتائے کہ آج اس کے جو کٹپتلی نالائق وزیر اعظم ہے آج تک پارلیمان میں آئے ہیں؟ آج تک جب پرائم منسٹر پارلیمان میں نہیں آتے اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو پارلیمان میں آنا چاہیے تھا۔
عباسی صاحب سے یہ سوال وزیر اعظم صاحب کو ہر جگہ سوال ہوا ہے، عباسی صاحب سے پوچھتے ہیں. عباسی صاحب بہت ہی اہم اجلاس تھا قرارداد کے دن، تو وزیر اعظم صاحب اس دن پارلیمنٹ ہاؤس میں آئے لیکن اجلاس میں نہیں آئے، مختصر جواب دیجیے. نہیں دیکھیں، وزیر اعظم کو میں ذاتی طور پر سمجھ تو آنا چاہیے تھا. اب مجھے یہ ایگزیکٹ نہیں پتا کہ اس ٹائم کیا مصروفیات ایسی تھی. وہاں ہمارے وزراء تھے جو ریپریزنٹ کرتے تھے پارٹی کو، وزیر مذہبی امور تھے، وزیر داخلہ تھے، اہم وزراء سارے موجود تھے. تو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پہ تو میں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن قائد ایوان کو بھی اور قائد حزب اختلاف کو بھی اس ایوان میں ہونا چاہیے تھا. بیس کا آغاز نارملی قائد حزب اختلاف کرتے ہیں، پھر گورنمنٹ جو ہے جو گورنمنٹ پارٹی ہے وہ اس کو آگے بڑھاتی ہے چیزوں کو. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے آنے نہ آنے سے اس طرح فرق نہیں پڑا، قرارداد کی اہمیت پہ فرق نہیں پڑا. باقی پیپلز پارٹی کو تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا یہ سوال اٹھائے کہ وزیر اعظم آئے ہیں کہ نہیں آئے، کیونکہ یہ تو خود پارٹ نہیں تھے پارلیمنٹ میں. اگر ان کو اتنا احساس تھا تو یہ پارلیمنٹ میں ہوتے تو پھر یہ سوال اٹھا سکتے تھے. یہ تو خود نہیں تھے، ان کو تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شاید کچھ ایسی مصروفیات ہوں گی جس کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو اس سے قرارداد کی اہمیت پہ کوئی فرق نہیں پڑا. محمد عارف عباسی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. سینیٹر برہمن توگی صاحب بہت شکریہ، آپ نے سندھ ٹی وی نیوز کے راجدھانی ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں تا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسوں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت اسٹوڈیو میں اساں کے جوائن کیو ہے نواز علی جیکو اسٹریٹجک اینالسٹ ہے. ساڻس اساں معلوم کنداسوں ته پرڏيهي وزیر شاہ محمود قریشی صاحب جيڪو یو اے ای ان کان پوءِ سعودي عرب ऐं उन खां पोइ ईरान जो जेको दौरो कयो आहे, मिडल ईस्ट जा पाकिस्तान सां जेके तालुकात आहिनि ऐं जेके तालुकात वरी रिवाइव कया वञनि पिया ऐं ॿिया जेके मामला आहिनि इंटरनेशनल रिलेशन्स जे हवाले सां ऐं परॾेही पॉलिसी जे हवाले सां नवाज़ अली साहब खां मालूम कंदासूं. नवाज़ अली साहब वेलकम, मां तव्हांखे शो में कयां थो. नवाज़ अली साहब ये बताएं कि ابھی جو حالیہ دورہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا، پہلے وہ یو اے ای گئے، اس کے بعد سعودی عرب، پھر ایران، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے، اس میں کیسے مثبت اثرات آئیں گے؟ دیکھیں گور صاحب، ایک تو فارن پالیسی اور فارن منسٹر کا دورہ، دیکھیں کسی بھی ملک کی فارن پالیسی جس کو خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے وہ ہمیشہ آزاد ہوتی ہے اور قوم کے قومی مفاد کے اوپر بیس کرتی ہے. پاکستان کی جہاں تک رہ گئی بات کہ پاکستان کے فارن منسٹر کا ریسنٹلی جو ایک دورہ تھا جس میں سب سے پہلے انہوں نے یو اے ای کا وزٹ کیا، بلکہ اس سے پہلے میں کہوں گا کہ جرمنی کا ان کا وزٹ تھا. اس کے بعد دیکھیں ان کا جو یو اے ای، اسپیشلی ہم ایک جس چیز کو فوکس کر رہے ہیں وہ اسلامک بلاک اور مسلم امہ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ان کا دورہ یو اے ای کا تھا، جس میں سب سے بڑی اچیومنٹ دیکھیں فارن پالیسی آپ کی انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسیز ملا کے دونوں کی بیسس پہ آپ کے جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، جو آپ کے قومی مفاد میں آپ کے مملکت کے لیے جو سب سے زیادہ بہتر چیزیں ہوتی ہیں، جس میں آپ کے سوشل انٹرسٹ بھی ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل بھی ہو سکتے ہیں، اکنامک بھی ہو سکتے ہیں، ملٹری بھی ہو سکتے ہیں. آئی مین کہ ان تمام چیزوں کو اگر کور کرنے کے لیے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ رول یو اے ای کا. ایک حد تک پچھلے دنوں ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ تھرڈ پارٹی میڈیشن کراتے ہوئے یو اے ای نے پاکستان اور انڈیا میں ایک بہتری اور امن کے لیے اپنا رول پلے کیا ہے، جس کی واضح مثال کچھ دن پہلے امریکنز کی طرف سے یو اے ای جو ایمبیسڈر یو ایس اے میں ہے ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم نے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر کرانے میں اپنا رول پلے کیا ہے. سو نو ڈاؤٹ ٹریک ٹو ڈپلومیسی اور تھرڈ پارٹی میڈیشنز ہمیشہ دو ملکوں کے درمیان اپنا رول پلے کرتی ہیں. اس دفعہ یو اے ای نے کیا، نو ڈاؤٹ ایک اپنی جگہ اس کی امپورٹنس ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ پاکستان کے لیے ریسنٹلی شاہ محمود قریشی کے وزٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ $2 ارب کا یو اے ای کی طرف سے پاکستان کو جو قرضہ دیا گیا تھا اس میں کسی حد تک ریلیکسیشن ٹائمنگ
کی دی گئی ہے. یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے. اور اگر پاکستان اپنی فارن پالیسی اسی طرح سے ایکٹیولی کئی عرصے سے چلاتا اور آ رہا ہوتا تو شاید میرا خیال ہے کہ یہ کافی عرصے بعد اتنا ایکٹیولی فارن پالیسی کو اس حد تک فعال کیا گیا ہے. یہی چیزیں اگر پہلے کی جاتی جس میں آپ کے ڈپلومیٹک مشنز ہوتی ہیں, ایمبیسیز ہوتی ہیں, اور وہاں پہ اسپیشلی آپ کی فارن منسٹری کا ایک اپنا رول ہوتا ہے کہ آپ بیرون ملک جو باہر کی دنیا ہے وہاں پہ آپ اپنے لیے کیا اپرچونیٹیز سمجھتے ہیں, چاہے وہ سوشیو اکنامک ہوں, پولیٹیکل ہوں, ملٹری ہوں, کسی بھی اسپیکٹ سے ہوں. سو ایک تو یہ. دوسرا اگر ہم دیکھیں کہ خطے میں افغان پیس پروسیس بھی ایک پاکستان کے لیے ایک انتہائی اہم ایشو ہے, کیونکہ ایک مستحکم افغانستانی پاکستان کے لیے ایک مستحکم پاکستان کی ضمانت ہے. اور ہمیں کافی تعداد میں جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں وہ بھی ہمیں جیسا کہ معلوم ہے کہ وہ افغانستان سے ہی ہیں, اسپیشلی 9/11 اس سے ظاہر امریکن ریلیشن بھی ہیں اور افغان ریلیشن بھی ہے. افغان ظاہر وہ تو پڑوسی ملک ہے, ان کا امپیکٹ پاکستان پہ تو پڑے گا, لیکن جب ایگزٹ ہو جائیں گے وہاں پہ امریکن فوجی, نیٹو کے فوج وہاں سے نکل جائے گی افغانستان سے, اس کے بعد ظاہر ہے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑ گئی ہے. اس کے بعد پاکستان کو امریکہ کتنی اہمیت دے گا؟ دیکھیں ایک چیز میں اس میں پچھلے کوسچن میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یو اے ای میں ہمارا ٹریڈ, بائی لیٹرل ایگریمنٹ, فرینڈشپ, باقی چیزیں, اور $2 ارب کا جو ایک قرضہ تھا اس میں کچھ ریلیکسیشن دی گئی. یہ تو ہمارا تھا پچھلا کوسچن. اب آ جائیں کہ افغان پیس پروسیس اور افغانستان کی فورسز کے انخلا کے بعد یقیناً افغانستان اس وقت کوئی اتنی مستحکم کوئی ایسی اسٹیٹ کا نام نہیں ہے, نہ ہی ان کی کوئی اتنی اسٹرانگ ملٹری کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ وہاں پہ اپنے آپ کو اتنا اس حد تک کور کر سکیں. وہاں پہ یقیناً اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اس کے لیے جب تک افغان دھڑے, تمام افغان دھڑے انکلوڈنگ طالبان, کرزئی, باقی جو شمالی اتحاد اور باقی یہ جتنے بھی دھڑے ہیں, جب تک مل کے کوئی اپنا نیا لائحہ عمل امن کے لیے نہیں لاتے تب تک میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کوئی پراپرلی اس مستحکم افغانستان ہو. کیونکہ اب تک جو نیٹو اور امریکن فورسز ہیں ان کے انخلا کے بعد افغان طالبان اور افغانستان کے باقی جو دھڑے اور پھر انٹرنل جو ان کی خون ریزی اور جس طرح کی وہ وہاں پہ سچویشن چل رہی ہے, اس کو کوئی ایک دھڑا یا اسپیسیفک ایریا کور نہیں کر سکتا. اس کے یقیناً بہت زیادہ خطرناک کانسیکوینسز ہوں گے, اور جو کانسیکوینسز ہوں گے اس کا پھر امپیکٹ پاکستان پہ یقیناً پڑے گا. کیونکہ ہمیں جو سب سے زیادہ چیلنجز ہوئے ہیں, چاہے سوویت افغان وار میں 1979 سے دیکھ لیں, ایون افغان ریفیوجیز دیکھ لیں, 9/11 انسیڈنٹ دیکھ لیں, اس کے اچھا جب ظاہر ایران گیا ہے لاسٹلی قریشی صاحب, تو ایران کیونکہ پڑوسی ہے, بہت اچھے تعلقات بھی رہے ہیں, لیکن درمیان میں تھوڑی دوریاں ہو گئیں, اچھے تعلقات نہیں رہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا بھی وہاں انویسٹمنٹ کرنا جا رہا ہے, انڈیا بھی کوشش کرتا ہے کہ ایران کے تھرو مداخلت پاکستان میں کی جائے, تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ ایران سے مزید تعلقات بہتر کرنے چاہیے, یا اس وزٹ کے بعد کیا وہاں پہ بہتر پوزیشن ہوگی؟ دیکھیں ایران سے یقیناً ہمیں بہتر تعلقات کرنے چاہیے. ہمارے ماضی میں بھی ایران سے کافی بہتر تعلقات تھے, اور اس میں کچھ یہاں پہ اختلافات کی باتیں آتی ہیں تو وہ ہر اسٹیٹ کے اپنے کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں جن کی بیسز پہ تعلقات بنتے بھی ہیں, بگڑتے بھی ہیں. ایون سعودیہ بھی ہمارا بہت اچھا قریبی اسلامی ملک ہے, ان سے تعلقات بنتے ہیں, لیکن کبھی تھوڑی بہت ٹرسل کی بیسز پہ. ایران کی رہ گئی بات, تو ایران کے ساتھ ہمارا ایک سیکٹیرین وائلنس کی بیسز پہ کچھ حد تک ایک ایشو تھا, جس میں پاکستان میں جند اللہ ایک آرگنائزیشن اور جس پہ کچھ اور آرگنائزیشنس ہیں جس پہ گورنمنٹ نے آلریڈی بین لگایا ہوا ہے. رہ گئی بات بارڈر مینجمنٹ کی ایران کے ساتھ, تو ہمارے الحمدللہ اگر اوور آل دیکھا جائے تو ایران پاکستان کی بارڈر مینجمنٹ کمپیریٹیولی افغانستان یا باقی انڈیا کے کمپیریٹیولی کافی حد تک بہتر اور مستحکم رہی ہے. جہاں تک ایران میں ہمارے فارن منسٹر کا ریسنٹلی جو ایک وزٹ تھا 3 دن کا, اس میں دیکھیں ان کی ایران کے پریزیڈنٹ حسن روحانی سے بھی ملاقات ہوئی ہے, ایران کے اسپیکر سے بھی ہوئی ہے, جواد ظریف ان کے فارن منسٹر ہیں ان سے بھی ہوئی ہے. وہاں پہ جو فوکس تھا وہ ایک تو حد تک پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے انٹریکشن تھا, بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے ان کا ایک بارڈر مینجمنٹ نمبر 1. نمبر 2 پہ اگر آپ دیکھیں کہ کچھ اتنے پوائنٹس جو ہیں نا اس میں بزنس کے لیے اور ٹریڈ کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے ہوئے ہیں, جس میں 6 پوائنٹس کو انہوں نے اسٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے سلیکٹ کیا ہے. پشین کا اور ایک اور پوائنٹ ہے جس کا میرے خیال میں ابھی ریسنٹلی فارن منسٹر نے اناؤنسمنٹ بھی کی ہے, باقی بھی کچھ پوائنٹس ہیں. تو اس طرح سے ایران اور پاکستان کے درمیان میں ایک تجارت کا لین دین
عام ہو جائے گا، جس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور ایران کو بھی ہوگا۔ رہ گئی بات کہ بارڈر مینجمنٹ ایران کے ساتھ ہماری پہلے بھی اچھی تھی، اب اس میں مزید ہم مستحکم کرنے کے لیے ہماری ایران کے ساتھ باضابطہ طور پہ جب بات چیت چل رہی ہے، نہ صرف پولیٹیکلی لیڈرشپ بٹ اگر آپ کو یاد ہو تو ملٹری ڈپلومیسی بھی ایران کے ساتھ بڑی اسٹرانگ چل رہی ہے۔ جنرل باجوہ کا مارچ میں میرے خیال ہے ایران کا وزٹ بھی تھا، اور اس میں بھی دونوں ملٹری لیڈرز نے ایک اس طور پہ اپنے طور پہ بارڈر مینجمنٹ پہ مزید مستحکم کرنے کے لیے بھی ایک لائحہ عمل تیار کیا تھا۔ جب بزنس بڑھتا ہے، بزنس تعلقات بڑھتے ہیں تو دونوں ممالک کے مفادات ہوتے ہیں، پھر باقی جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نواز علی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین ہی شو تاں ڈٹھو ایندڑ راجدھانی ٹائم میں کہ نئے موضوع سے گڈ حاضر تھینداسوں۔ پنجے میزبان گوہر گانگرو کے اجازت ڈیندا، اللہ حافظ۔